अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत सबके लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे उसके हवाले से इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके हवाले से हम जो आज इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं उसका बेसिक रीज़न क्या है, क्यों है, उस पर भी हम डिबेट करेंगे। क्या फैक्ट्स बताते हैं जितने भी जो किडनी के हवाले से जो मसाइल हैं, क्या इस वक्त पाकिस्तान में उसका क्या सिनेरियो, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बेसिकली किडनी एक ऐसा पिवटल बॉडी ऑर्गन है आपका, जो कि आपके खून को साफ रखता है, आपकी बॉडी से जो वेस्ट है उसको रिमूव करता है, आपका बॉडी बैलेंस फ्लूइड जो है वो मेंटेन रहता है। और भी इसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में, वो हमें इस पर ब्रीफ करेंगे। अगर किडनी से कोई भी मामलात एसोसिएटेड होते हैं, अगर आपकी किडनी डिसफंक्शनिंग की तरफ आ रही होती है या आपको किडनी से रिलेटेड मसाइल होते हैं तो वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके ऊपर भी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, डॉक्टर हैं, हर्बलिस्ट हैं, CEO हैं वो रहमान मेडिकल सेंटर के, चेयरमैन हैं रहमान फाउंडेशन के। एक पाकिस्तान के लिए जो वो सर्विसेज दे रहे हैं इस वक्त वो फ्री डायलिसिस सेंटर की हैं। ये एक इनकी अच्छी सर्विसेज हैं जो कि पाकिस्तान के लिए वो कर रहे हैं। एक्नॉलेज करते हैं हम उनको और हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह उनको मज़ीद इसकी तौफीक अता फरमाए। और आप लोग भी डोनेट कर सकते हैं उनकी फाउंडेशन के लिए। लेकिन आज जो हमारे सेट पर वो मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट हम उनसे जानने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर वकार साहब, सबसे पहले तो आवाम को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये जो गुर्दे हैं ये क्या होते हैं और कैसे फंक्शनिंग होती है इनकी, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ज़रूरत है हमारे माशरे में अवेयरनेस देने की गुर्दों के हवाले से और भी मुख्तलिफ जो हमारे अमराज हैं कि हम कैसे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सेहत वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो गुर्दों के हवाले से ये हमारे बड़ा एक अहम रोल अदा करते हैं हमारे जिस्म में और बड़ा अहम फंक्शन है। बेसिकली गुर्दे अल्लाह ताला ने दो दिए हैं हर इंसान को, और अगर खुदा न खास्ता कोई पैदाइशी तौर पे एक गुर्दा भी हो तो और एक गुर्दे पे भी इंसान सर्वाइव कर रहा होता है कई सालों तक, फॉर लाइफ तक भी, जब तक उसकी ज़िंदगी होती है। और लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे दो गुर्दे हैं भी कि नहीं। हम टेस्ट भी नहीं करवाते और फिर गुर्दों का ये भी टेस्ट नहीं करवाते कि गुर्दे कितने काम कर रहे हैं हमारे जिस्म के अंदर। और ये सिर्फ आज मैं समझता हूँ जो प्रोग्राम का मेन मकसद मेरा यही होता है कि एक ऐसी अवेयरनेस दी जाए कि हर शख्स को इतना पता चल जाए कि मैंने एक टेस्ट कराना है गुर्दों का, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। सिंपल सा 500-1000 रुपए का टेस्ट है, वो मुझे भी करवाना है, वो आपको भी करवाना है अलवीना, हम सबको करवाना है। जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है उसी से पता चलता है कि ब्लड के अंदर यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है। एक खास गुर्दों का जो अहम फंक्शन है बेसिकली वो जिस्म से फासिल मादों को निकालना है और यूरिन बनाना है, यूरिन के जरिए फासिल मादों को निकालना है, हमारी pH वैल्यू को बरकरार रखना है, रेड सेल बनाने हैं, बेशुमार अहम फंक्शन है। और अगर गुर्दे वो काम ना करें जो उन्होंने करना है तो फिर एक बहुत बड़ा बलंडर होता है इंसानी जिस्म के अंदर। तो सबसे पहले हम फिलहाल गुर्दों पे फंक्शन पे बात कर लेते हैं। ये फासिल मादे हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हैं। एक यूरिया की खास रेंज मेरे ब्लड में भी मौजूद है, वो है 10 से 50 तक, आपके भी मौजूद है। अभी हमें ये नहीं पता कि मेरी 15 है, 12 है, 25 है, 40 है। और ये हमें जब RFT करवाते हैं तो पता चलता है कि यूरिया ब्लड के अंदर इतना यूरिया मौजूद है। सीरम क्रिएटिनिन सबसे खतरनाक चीज है। डॉक्टर वकार, फॉर इंस्टेंस अगर कोई जाता है RFT टेस्ट के लिए और फिर उससे कुछ उसकी चीज़ें आइडेंटिफाई भी हो जाती हैं, हमारे पास अगर एक पेशेंट है जिसकी इनिशियली थोड़ा बहुत डिसफंक्शनिंग है उसकी किडनी में, क्या वो जल्दी रेक्टिफाई हो सकती है या नहीं? यहाँ पे एक मसला आ रहा है बहुत बड़ा कि ये जल्दी होती नहीं है। जबकि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता तो हमें पता नहीं चल रहा होता। ये जो फासिल मादे बढ़ रहे होते हैं, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि इसकी क्रिएटिनिन की 0.5 से लेकर 1.3 तक होती है रेंज, जो हमारे ब्लड के अंदर मेरे और आपके नॉर्मल गिना जाता है। जैसे यूरिक एसिड है वो 6 से नीचे होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लेकिन अगर 8 पे जाएगा, 9 पे जाएगा तो लाजमी बात है एसिड बढ़ गया जिस्म के अंदर। इसी तरह जो हमारे और बाकी चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, ये चीज़ें जब इनबैलेंस होती हैं तो तभी होती हैं जब गुर्दे फंक्शन ना करें। गुर्दे काम नहीं कर रहे होते तो यूरिया फासिल मादों की मकदार ये निकालना होता है। हाँ, ये निकालना होता है गुर्दों ने कहाँ से? यूरिन के जरिए। मेरे और आपके, हम सब के यूरिन के जरिए फासिल मादे निकल रहे हैं। जब ये यूरिन के जरिए फासिल मादे नहीं निकलते तो ये कहाँ चले जाते हैं? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर फासिल मादों की मकदार बढ़ जाती है।
یہ جو گردوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بلڈ سے لیا جاتا ہے, گردوں سے نہیں لیا جاتا, بلڈ سے لیا جاتا ہے. بلڈ سے پتہ چلتا ہے کہ بلڈ کے اندر کتنا تعفن پیدا ہوا ہے, کتنا یوریا ہے, کتنا کریٹینائن ہے, اور چیزیں جو انہیں بیلنس ہوئی ہیں, پوٹاشیم بڑھا ہوا ہے. تو پھر جب یہ بڑھ جاتا ہے اور یہ فاصل مادوں کی مقدار بڑھتی ہے تو پھر بڑے عجیب سے سمٹم آتے ہیں. اور سمٹمز کیا ہوتا ہے سر؟ سمٹم کے اندر الوینا ہمارا ہوتا ہے متلی کا ہونا. اور یہ پرسسٹنٹلی ہوگی یا ایک دن ہوگی پھر 4 دن نہیں کبھی ہوگی؟ ہوگی کبھی نہ ہوگی, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چند ماہ بعد یہ پھر بندے کو وامٹنگ رہتی ہے. پھر اس کو وامٹنگ ہر کھانے کے بعد اس کی طبیعت خراب رہتی ہے, متلی, الٹی, سانس پھولنا. سمٹم بڑے عجیب سے ہیں گردے خراب. اچھا, سانس پھولنے کا تو انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کو شارٹ آف بریتھ تو اب نارملی بھی ہونے لگا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈپریس رہتے ہیں, ڈپریشن ہے آپ کو, تو بھی شارٹ آف بریتھ ہونے لگتا ہے. دیکھیں سانس پھولنے کی بے شمار وجوہات ہیں, لیکن ایک بڑی وجہ جو ہے سانس پھولنے کی وہ گردے ہیں. اچھا, اگر گردوں اور فاصل مادے بڑے ہوئے ہیں, یوریا بڑا ہوا ہے, کریٹن بڑا ہوا ہے, ایسڈ بڑا ہوا ہے, اور لازمی بات ہے خون کم ہو رہا ہوتا ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جگر خون بناتا ہے. اب یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ابھی پتہ چلا میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ گردے خون بناتے ہیں. گردے ریڈ سیل بنائیں گے تو آگے جگر خون بنائے گا, اینٹیں بنیں گی تو آگے عمارت بنے گی. تو اینٹیں تو بن نہیں رہی, ریڈ سیل تو بن نہیں رہے, گردے بنا ہی نہیں رہے, جگر کہاں سے خون بنائے گا؟ اچھا, اب خون کم ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر وقار صاحب, سمٹمز اور بھی مزید ہوتے ہیں اس میں؟ 10 سمٹم ہیں. گردے خراب ہونے کی 10 علامات ہیں, اور گردے خراب ہونے کی 10 ہی وجوہات ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ پروگرام اللہ کرے یہ ہمارے جو لوگ ہیں اس طرف آئیں, دیکھیں, پروگرام سنیں, اس پہ جو کر سکتے ہیں وہ کرنا. صرف یہی کہ ہم نے ایک RFT ٹیسٹ کرانا ہے, اور وہ خوراکیں نہیں کھانی جس پہ ہم بات کریں گے جس سے گردے ڈیمیج ہوتے ہیں. ہمیں بچنا ہے, ڈیلسس سے بچنا ہے, ہمیں گردے خراب ہونے سے بچنا ہے, کیونکہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا. ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ 90% لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا جب گردے ختم ہوتے ہیں پاکستان میں. وہ عیدی صاحب ہو جائیں, وہ ہمارے ببو برال صاحب ہو جائیں, ہمارے مہدی حسن ہو جائیں, ہماری میڈم نور جہاں ہو جائیں, ہمارے بڑے بڑے نام چلے گئے دنیا سے. ننگیلا صاحب چلے گئے, بڑے بڑے نام گردوں کی وجہ سے چلے گئے, ڈیلسس پہ چلے گئے. پتہ ہی نہیں چلتا, لوگ ٹیسٹ ہی نہیں کراتے. اتنے دکھ والی بات ہے کہ ہم کراچی کے اندر, پورے پاکستان کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں, فری ڈیلسس سینٹر چلا رہے ہیں اور فری RFT ٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ کراچی کے اندر میں آتا ہوں ہر ماہ, اور یہاں پہ ہم فری کہا ہوا ہے لوگوں کو کہ آپ اپنے ٹیسٹ کرائیں. یہ چینل والوں کو بھی آفر ہے, پورے کراچی کو آفر ہے, پورے سندھ کو آفر ہے, پورے پاکستان جہاں جہاں ہمارے سینٹر ہے کہ آپ آئیں RFT ٹیسٹ فری کروائیں. اب بلیو کریں گے پورے مہینے میں کتنے لوگ آئے ہیں؟ 5 لوگ پورے کراچی سے کہ یار ہمیں اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں جی, فری کروانے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے پروگرام میں بات کی تھی کہ فری ٹیسٹ کرتے ہیں, ہم بھی کروانا چاہتے ہیں. اتنی لوگوں کو نہیں ہے کہ ہم جا کے ٹیسٹ کروائیں. لوگ ڈرتے ہمارے بھی ٹیسٹ نہیں کراتے کہ یار وہم ہی نہ ہو جائے, کوئی شوگر ہی نہ نکل آئے, کوئی چیز ہی نہ نکل آئے, کوئی گردوں کا مسئلہ نہ نکل آئے, یا ٹیسٹ ہی نہیں کراتے, ڈرتے ہمارے. اور اویئرنیس بھی نہیں لوگوں کی, لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے. پیسہ نہیں تو ہم نے آفر کر دی ہے پورے پاکستان میں بھی, ہم فری کر رہے ہیں. لیک آف اویئرنیس. میں UK میں رہا ہوں, انگلینڈ میں رہا ہوں, وہاں پہ لوگوں کے لازماً آپ کے ٹیسٹ ہوں گے, اور گھر سے آپ کو یعنی کہ آپ کے GP کے پاس جانا ہے, آپ کے ٹیسٹ ہوں گے جگر کے, گردوں کے, شوگر کے, یورک ایسڈ کے, وٹامن کے. ہم کب کرواتے ہیں؟ سر یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جس طرح آپ نے کہا کہ ڈر اور خوف ہوتا ہے, ایک بہت ہی انفارچونیٹ سینیریو ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ ٹیسٹ سے گھبرانے کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی غلط چیز نکل آئی, بیماری نکل آئی, آئیڈینٹیفائی ہو گئی تو ہم کیا کریں گے. پر یہ چیز سمجھ نہیں آتی, اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی ہی نہیں ہونے دی, اس کا علاج ہی نہیں ہوا, تو آپ تو ویسے ہی مر جائیں گے اس سے. یہی چیز ہے اصل میں. اگر پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. کسی کو پتہ لگ جائے اس کو شوگر ہے تو اپنا علاج کرائے, اپنا میٹھا کم کرے, ایکسرسائز کرے, ورزش کرے, اور چیزیں جو شوگر کے حوالے سے ہیں اس پہ چلے, اپنا خیال کرے, مینٹین کرے, تاکہ ان کے گردے بچ سکیں. شوگر ایک بہت بڑی, آپ بات کریں گے اگر کہ کیا وجوہات ہیں, تو اس پہ ہمیں ضروری ہے. کچھ بھی چیز نکل آئے تو بندہ اس کا علاج کرے. گردوں کا مسئلہ نکل آئے. اچھا اب ہم پہلے ذرا سمٹم پہ ہم بات کر لیتے ہیں, سوری وہ بات اور طرف چلے گی. سمٹم ہوتے ہیں 10. اس 10 سمٹم میں پہلا سمٹم ہوتا ہے متلی ہونا, دوسرا سمٹم ہوتا ہے وامٹنگ کا آنا, تیسرا سمٹم ہوتا ہے سانس کا پھولنا, چوتھا سمٹم ہوتا ہے گھبراہٹ کا ہونا, پانچواں سمٹم ہوتا ہے بے چینی ہونا, چھٹا سمٹم ہوتا ہے رات کو آنکھ کا کھل جانا, نیند نہ آنا, اور اگلا سمٹم ہے بھوک کا نہ لگنا, کمزوری کا ہونا. یہ عجیب سے سمٹم ہے. سانس کا پھولنا, الٹی, متلی, گھبراہٹ, بے چینی, یہ گردے نظر ہی نہیں آ رہے.
کہیں پہ گردے نظر نہیں آ رہے کہ گردے ڈیمیج ہو گئے ہیں, گردوں کا مسئلہ ہے, ہم سانس پھول رہے ہیں. اور کیا سر پین فیل ہوتا ہے پرٹیکولرلی کہیں پہ انسان کو؟ بڑی یہ سب سے خطرناک بات ہے, جب گردے ختم ہوتے ہیں تو کسی کو پین نہیں ہوتا. یہ بڑی حیرت والی بات ہے, اور کبھی اسی لیے تو ہم ٹیسٹ نہیں کراتے. پین کب ہوتا ہے؟ جب سٹون ہو. اور سلائٹ اگر یلو یورینیشن اچانک سے آ جانا کسی کو, پھر فار انسٹنس کسی بندے کی یورینیشن جو تھی وہ بالکل وائٹ ہی ہوا کرتی تھی, آل آف اے سڈن سلائٹلی یلو ہونے کی طرف یورینیشن آ گئی ہے, تو کیا وہ گھبرا جائے, دیکھے کہ یہ کیا مجھے کوئی لیور کا تو کوئی سوری کڈنی کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, کبھی بھی یورین وائٹ اچھا نہیں ہوتا. یہ ہمارا بڑا معاشرے کے اندر غلط چیزیں پھیلی ہوئی کہ یورین وائٹ ہونا چاہیے. بھائی نہیں ہونا چاہیے وائٹ, سلائٹلی ہونا چاہیے, یلوش ہونا چاہیے. لیکن اگر بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ واٹر انٹیک کرتے ہیں تو پھر تو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر گردے جو خراب ہو رہے ہیں ہمارے, یہ جو سمٹم آ رہے ہیں, یہاں پہ گردے نظر نہیں آ رہے. دل خراب ہو رہا ہے, گردوں کا تعلق نظر نہیں آ رہا. متلی ہو رہی ہے, دل سمجھ نہیں آ رہی. آنکھ کا کھل جانا رات کو, تکیہ دو رکھنے نیچے سر کے نیچے رکھنا, گھبراہٹ, بھوک کا کام لگنا, گردے نظر نہیں آ رہے. ہم سمجھتے ہیں گردوں کے ہمیں دو ہی علامت ہم کو پتہ ہے, ایک آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہونا, پاؤں پر سویلنگ ہونا, یہی پتہ ہے ہم لوگوں کو بس. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ سمٹم آئے یہ سویلنگ والا, ان لوگوں کو آتا ہے جن کو پروٹین آ رہی ہوتی ہے یورین کے اندر, ادروائز ضروری نہیں ہے. اب سٹون نہیں ہے, اب سٹون گردے درد تب کب ہوتی ہے جب سٹون ہو. اب سٹون نہیں ہے, درد نہیں ہو رہی. اچھا یہ سمٹم جب کب زیادہ آتے ہیں؟ جب سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے, گردوں کا فنکشن کافی کم ہو چکا ہوتا ہے, 4-5% پہ جی ایف آر ہمارا آ چکا ہوتا ہے, اور یوریا کریٹن بڑھ چکا ہوتا ہے, یوریا 200 پہ جا چکا ہوتا ہے, کریٹن 1 کی بجائے 10 پہ جا چکا ہوتا ہے, 6 پہ جا چکا ہوتا ہے, 8 پہ جا چکا ہوتا ہے. اور یہ تب پتہ چلتا ہے, تب یہ علامتیں آتی ہیں. اس سے پہلے ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں کرائے ہوتے, نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. ہمیں کمزوری ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, پراٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. پراٹھا زہر ہے اس وقت. ہمیں متلی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم پھکیاں کھا رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے دمے کا, ہم سوچ رہے ہیں سانس کا پھول رہا ہے, سائنس پھول رہا ہے, شاید دل کا نہ مسئلہ ہو, یا دمہ نہ ہو, یا ہمیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ نہ ہو. ہم اس طرف جا رہے ہوتے ہیں, غلط ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں متلی ہے تو ہم اور چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں نیند نہیں آ رہی تو ہم سلیپنگ پلیں لے رہے ہوتے ہیں. نیند نہیں آ رہی تو کچھ دیکھا جائے, ٹیسٹ کراؤ کہ کیا وجہ بن رہی ہے. تو یہ گردے خراب ہونے کی 10 علامات بتائی ہیں. اور آپ نے 10 وجوہات بھی بتائی, اور وہ 10 وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ 10 وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ہے شوگر کا ہائی رہنا. یعنی اگر ہم بات کریں کہ گردے خراب کیوں ہو رہے ہیں, تو وہ 10 وجوہات ہیں. شوگر کا ہائی رہنا, بلڈ پریشر کا ہائی رہنا, پروٹین کا زیادہ آنا, یہ 3 بڑی وجوہات ہیں. یورین کے اندر جھاگ آتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی جھاگ آ رہی ہے, کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کراتے. یہ آنی چاہیے 100-150 تک, میرے بھی, آپ کے, ہم سب کے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ناظرین. اب پروٹین آ رہی ہے ہماری 1000, 2000, 3000, وہ ہمارے نیفرونز کو ڈیمیج کر رہی ہے, جالی کو کھولا کر رہی ہے. پروٹین زیادہ آ رہی ہے, ہمارے گردے ڈیمیج ہو رہے ہیں, ہم چیک ہی نہیں کرواتے. شوگر ہائی رہنا, بلڈ پریشر ہائی رہنا, پروٹین کا زیادہ آنا, یہ 3 بڑی وجوہات ہیں. اس کے بعد پانی کا کم استعمال کرنا, پانی کا صاف استعمال نہ کرنا, اور اس کے بعد ہمارے مرغن غذائیں بہت بڑی وجہ بن رہی ہے اس وقت. ہم کھابے بڑے کھا رہے ہیں. سردیوں میں ہمارے یہ چل رہے ہوتے ہیں دیسی, پنجاب سائڈ پہ دیسی گھی بھی, اور پراٹھے بھی, اور انڈے بھی, اور ڈرائی فروٹ بھی. ہم سمجھتے ہیں, اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار سردی ہے, بند نہیں کر رہے ہوتے کھا کے, ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے. پھر ہمارے سٹونز وجہ بن رہی ہیں, بار بار سٹونز کا بننا, یہ بھی گردے خراب ہونے کی وجوہات میں سٹون بھی ایک وجہ ہے. اب سٹون بھی کئی طرح کے پیدا ہوتے ہیں ہمارے, اس پہ بھی ایک پورا پروگرام کریں گے سٹون پہ ہم, کہ کون کون سے پیدا ہوتے ہیں اور کیسے نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک سر, ایک وقفہ لیں گے, پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں مزید گفتگو کا سلسلہ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم ڈاکٹر وقار صاحب سے بات کر رہے تھے گردوں کے حوالے سے, کہ گردوں کے خراب ہونے کی علامات کیا ہوتی ہیں, ڈس فنکشننگ وہ کیسے کرتے ہیں, کون سے 10 سمٹمز ہوتے ہیں, اور اس کی جو ہے 10 ریزنز بھی ہوتی ہیں کہ کن وجہ سے یا وجوہات سے خراب ہوتے ہیں. کچھ غذا کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ کون سا ایسا جو ہے وہ کھانا یا جو اشیاء ہیں وہ اوائڈ کرنی چاہیے اگر آپ کے گردے ڈس فنکشننگ کی طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے
ہمیں RFT ٹیسٹ کے حوالے سے بھی بتایا کہ RFT ٹیسٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے آپ کے گردوں کے فنکشن کو. فار انسٹنس اگر آپ کے گردے ٹھیک سے فنکشن نہیں کر رہے ہیں تو RFT ٹیسٹ سے یہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا پرٹیکولر کس پرسنٹیج پر جو ہے کڈنی فنکشن کر رہی ہے اور کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ اور کیسے آپ نے ان کو ریکٹیفائی کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم کانورزیشن کر رہے تھے پروگرام میں کڈنی کے حوالے سے, جو بھی اب تک چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی کافی انفارمیٹو رہیں. جس طرح ہم نے گردوں کے خراب ہونے کی علامات کو یعنی سمٹمز کو بھی جو ہے ڈسکس کیا, بہت ہی انیوژل سمٹمز ہیں آپ نے بتایا, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ریزنز کو بھی جو ہے آپ نے ڈسکس کیا. کچھ ہمیں اب ڈائلسس کی طرف بھی بتا دیجئے کہ ہے کیا پرٹیکولر. اچھا, یہ جو گردے کی ابھی ہم 4-5 وجوہات پہ بات کی تھی, اگر اور بھی وجوہات ہیں, شوگر, بلڈ پریشر, پروٹین کے علاوہ سٹونز ہیں, ہمارا پانی ہے, اس کے علاوہ کچھ ایسی غلط قسم کی میڈیسن ہیں جو ہم کھا لیتے ہیں لوگ طاقت کی, وہ بھی گردوں کو ڈیمیج کرتی ہیں. ایسا کیا کیلشیم, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کیلشیم کی جو ٹیبلٹس کھا لیں اور پھر واٹر انٹیک اس کے اوپر زیادہ نہ کریں, جو کہ کرنا ہوتا ہے آپ نے لازمی, یہ بھی پتھری بناتا ہے اور ڈس فنکشن کی طرف لے کر جاتا ہے کڈنی کو. کسی حد تک یہ وجوہات 14-15 پہ آتی ہے, لیکن ہے بھی ایک وجہ یہ بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بڑی وجوہات بن رہی ہیں وہ ہمارا ایکسرسائز نہ کرنا, بہت دور ہے پاکستان میں لوگ, بہت دور ہے اس سے. ہم کھاتے تو اچھا ہے اور لیکن برن نہیں کرتے, پسینہ نہیں لاتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, ورزش نہیں کرتے. اور کھانے کی کوانٹٹی بھی ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے. ایون یہاں پہ اگر آپ کمپیئر کریں پاکستانی لڑکیوں کو یا فیمیلز کو بھی اگر آپ کمپیئر کریں فارنرز کے کھانے سے, تو وہ تو پروپورشن اتنا زیادہ ہوتا ہے ہمارے کھانے کا. نہ ہم چبا کے کھاتے ہیں, نہ ہم ٹھیک سے کھاتے ہیں, مرغ مسلم, آئلی کھانے, پراٹھے. ایسا ہی ہے, یہ ہمارا ایک بڑی وجہ بن رہی ہے گردے خراب ہونے کی. جگر ابھی ہو رہا ہے ہمارا, میدا اپسٹ ہے, شوگر ہائی ہو رہی ہے, ہم ٹیسٹ نہیں کراتے, نہ پتہ کرتے, نہ ایکسرسائز کرتے, نہ ورزش کرتے ہیں. ہمارے پارک جو ہے ویران ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے ہاسپٹل جو ہیں وہ آباد ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ ہماری کچھ اور وجوہات بھی ہیں جس پہ ہم بات کریں گے, لیکن خوراک ہمارا بڑا اہم وجہ ہے. پھر ٹیسٹ میں جو بتا رہا ہوں کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے RFT, وہ نہیں کرواتے ہم, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہماری کیا پوزیشن ہے. تو یہ بھی ایک 10 وجوہات میں ایک ہمارا RFT ٹیسٹ بھی ہے کہ ہم ٹیسٹ کراتے رہیں گے تو ہمیں پتہ چلتا رہے گا. اور اسی طرح یعنی یہ جو وجوہات ہو گئیں, علامات آ گئیں, اب اس طرف لوگوں کو پتہ چلتا ہے جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں, کوئی اچھا ڈاکٹر سمجھدار بتاتا ہے یار گردوں کے ٹیسٹ کراؤ, یہ متلی ہو رہی ہے, کوئی کیا وجہ بن رہی ہے, تو پتہ چلتا ہے وہاں جا کے کہ گردے ختم ہو گیا. سر یہ جو آپ نے بات کی یہاں پہ کہ کچھ سمجھدار ڈاکٹر آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے اور وہ آپ کو RFT کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں, یہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو پریکٹسنگ ڈاکٹرز ہیں ان کے حوالے سے ایک بہت کویشچن مارک ریز ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے ٹھیک سے کہ اس میں پرابلم کیا ہے. اور بہت سارے لرنڈ لوگ جو ڈاکٹر سے دل برداشتہ ہو کر خود ہی اپنی چیزوں کو, اپنے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہ رپورٹس کی ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے جو ان کو ڈر تھا واقعی اسی چیز میں پرابلم آ رہا ہے. اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ جب ہم اصل میں ہمارا اپنا زیادہ قصور ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس, صحیح ڈاکٹر کے پاس جا نہیں رہے ہوتے. ہمیں مسئلہ آ رہا ہے دانت درد کا تو ہم دانت کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ہمیں مسئلہ آ رہا ہے میدے کا تو ہم میدے کے پاس جائیں گے. ہمیں سانس کا مسئلہ آ رہا ہے تو ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو وہ غلط ڈاکٹر ہم خود شروع میں سلیکٹ کرتے ہیں, اور وہ ڈاکٹر اپنا دیکھتا ہے, میدے کا علاج کرتا ہے, اسٹمک کا, ٹھیک ہے بھی جاؤ. وہاں پہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ ٹیسٹ کروانا چاہیے ہوتا ہے کہ یار میدے کا مسئلہ آ رہا ہے تو RFT بھی کرا لو. تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میڈیسن کھائیے, سیٹ ہو گیا, اوکے. ایچ پیلوری مسئلہ, اس کا میدے کا مسئلہ, ایچ پیلوری کا مسئلہ ہے, تو وہ کہیں گے وہ ٹیسٹ کرا لو, وہ کلیئر آ گیا جی, جاؤ بھی بس. بھئی ایچ پیلوری کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تعفن کا مسئلہ ہے, بلڈ کے اندر یوریا کریٹن کے بڑھنے کا مسئلہ ہے. تو وہاں پہ کسی حد تک ڈاکٹروں کا بھی ہے, لیکن ہمارے اپنے فالٹ زیادہ ہے لوگوں کے کہ ہم صحیح ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچتے, لیٹ پہنچتے ہیں. جب ہم لیٹ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جا کر بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گردے ختم ہو گئے ہیں, اب کیا کرنا ہے جی, گردے واش ہونے ہیں. ایک لفظ ڈیلسز ہونے ہیں, اسی کو کہتے ہیں گردے واش ہونا. سر اس سے بھی لوگ بہت ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں, کہتے ہیں کہ فار انسٹنس اگر آپ ڈائلسس کی طرف چلے گئے تو یہ تو بالکل آپ کی کڈنی کو, لوگوں کا یہ پرسپشن ہے, یہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ آپ پھر تو بہت ہی مشکل ہے کہ آپ کے گردے بچیں, آپ کے گردے تو ختم ہو چکے ہیں. اب دیکھیں گردے ڈیلسس تبھی ہوتا ہے جب گردے ختم ہو جاتے ہیں, اس سے پہلے ڈیلسس نہیں ہوتا. دوبارہ کریکٹ ہو سکتے ہیں پھر کیا ڈائلسس سے, یا واقعی وہ بات نہیں رہتی؟ کروانے پڑتے ہیں ڈیلسس. پہلی بات تو جب ڈیلسس شروع ہو جاتے ہیں تو کروانے پڑتے ہیں فار لائف, قبر کی دیواروں تک, قبر کی دیواروں تک. یہ ایک علاج ہے, ایک علاج ہے, ڈیلسس بھی علاج ہے, ہم بھی کرتے ہیں. ہمیں بھی ڈیلسس سینٹر بنائے ہوئے, لوگ 10-10 15-15 سالوں سے کروا رہے ہیں.
میں یو کے میں رہا ہوں, وہاں دیکھا 25 سالوں سے لوگوں کے ڈیالسس ہو رہے ہیں. اور سر پینفل ہوتا ہے کیا یہ؟ ہوتا پینفل ہے, مشکل ہے, مہنگا ہے, لیکن مجبوری ہے. ڈیالسس سے لوگ ہمیں گھبرائے زیادہ ہیں, ڈیالسس ہم کرواتے نہیں جلدی, کہیں پتہ بھی چل جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ گردے واش ہوں گے. اب یہ کتنا لفظ غلط ہے جو یوز کرتے ہیں ہم, تو مریض گھبرا جاتا ہے کہ یار میرے گردے واش ہونے ہیں, یار میرے ڈیالسس ہونے ہیں. اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ گردے نکالے جائیں, نکال کے سرف سے دھو کے واپس ڈالے جائے جسم کے اندر, ایسا نہیں کیا, نہ واش ہوتے ہیں. بیسیکلی بلڈ کے صاف کرنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں گردے واش. اچھا, بلڈ کے صاف کرنے کے عمل کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ڈیالسس ہو رہے ہیں. ڈیالسس جہاں ضرورت ہے کروانا چاہیے. باہر کے ملکوں کے اندر اویئرنیس دی جا رہی ہوتی لوگوں کو کہ آپ نے کون سا ڈیالسس کروانا ہے. اب آپ کے گردے ختم ہو گئے, آپ نے ہومو ڈیالسس کروانا ہے, آپ نے پیراٹونین ڈیالسس کروانا ہے, آپ نے گھر میں رہ کے ڈیالسس کروانا ہے. اچھا, یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں ڈیالسس؟ پاکستان میں ابھی فی الحال ہمارے پاکستان کے اندر ہومو ڈیالسس ہی ہے, ایک ہی ہوتا ہے. ایک ہی ہوتا ہے, بلڈ سے کیا جاتا ہے, بلڈ صاف کیا جاتا ہے. جو باقی ہیں وہ چیزیں بھی پاکستان کے اندر اب آنی شروع ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. ترقی یافتہ ملک ہیں, امریکہ, دوسرے ملکوں میں یہ پہلے سے ہی ہے. میں آج سے 20 سال پہلے یو کے میں یہ میں دیکھتا رہا ہوں, وہاں پہ لوگوں کو ویڈیو پہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ والا ڈیالسس کرانا ہے, کون سا کرانا ہے. ہمیں تو تب پتہ چلتا ہے جب ہاسپٹل میں مریض کی حالت خراب ہوتی ہے, تب اس کو کہا جاتا ہے, تب وہ نہ فیصلہ کر سکتا ہے, نہ گھر والے صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے چاچے, مامے, پھپھیاں, یہ سب کٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ ڈیالسس سے بندہ مر جائے گا جی, ڈیالسس نہیں کرانا. ایک ایسا ہوا بنایا ہوتا ہے کہ مریض کراتا بھی نہیں ہے اور نقصان کر بیٹھتا ہے. جہاں ڈیالسس کی ضرورت ہے کروائیں, جہاں ضرورت نہیں ہے وہ نہ. اچھا سر, یہ جو آر ایف ٹی ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں, جیسے فار انسٹنس آر ایف ٹی جو ہے کی طرف پیشنٹ چلا گیا ہے, اور اب اس میں 2 کیٹیگری کے پیشنٹس ہمارے پاس موجود ہے. ایک وہ پیشنٹ جس کا نقصان بہت ہو چکا ہے اور اب اس کو اب لیٹر آن معلوم ہوا اور اس کا صرف ڈائلسس علاج ہے, اور ایک ایسا پیشنٹ جس کا نقصان ابھی سٹارٹ ہوا ہے, بگننگ سٹیج میں ہے, اتنا نقصان نہیں ہوا. تو پھر کیا کچھ ایسی میڈیسنز یا ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں جو وداؤٹ ڈائلسس اس کے جو ہے گردوں کو ٹھیک کر دیں؟ بڑا اہم سوال ہے جی. یہ پتہ چل جائے نا اگر شروع میں کریٹن 2-2.5 پہ ہو, 3 پہ ہو, تو وہ پیشنٹ سروائیو کر سکتا ہے 10-15 سال. اچھا, مطلب پھر بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن جانا تو ہوتا ہے ڈیالسس پہ, اس کو جانا تو ہوتا ہے ڈیالسس پہ. تو کیا دوبارہ کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر سلائٹلی گردے افیکٹڈ ہیں اور وہ دوائیوں کے ذریعے یا علاج کے ذریعے بالکل ریکور ہو جاتا ہے؟ میں وہی اسی طرف آنے لگا ہوں. میڈیکل میں کوئی علاج نہیں, پہلی بات اس کا پوری دنیا میں, نہ پاکستان میں, نہ پورے امریکہ میں, نہ کسی پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی جب نیفرونز ڈیمیج ہونے شروع ہو گئے ہیں, گردے ڈیمیج ہونے شروع ہو گئے ہیں, اس بندے نے ڈیالسس پہ جانا ہے. سال 2 سال 3 سال نکال جاتے ہیں لوگ. ایک واحد ادارہ, ہمارا ادارہ ہے رحمان فاؤنڈیشن, رحمان میڈیکل سینٹر, رحمان ہربل سینٹر. ہم یہ کام کر کے دکھا دیا لوگوں کو. ہم نے 10 سے 15 سالوں تک لوگوں کو روک کے دکھا دیا ہے کہ ڈیالسس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, بشرطے ہماری غذائی چارٹ پہ عمل کرنا پڑے گا جو ہم نے بنائی ہیں, جس میں ہم نے کام کیا ہے الکلائن پہ, ایسڈ پہ, کہ کون سی خوراکوں میں ایسڈ ہے, کس میں الکلائن ہے, یہ چیزیں آپ نہ کھائیں, یہ کھائیں. یعنی آپ ایک ڈائٹ پلان, ایک ڈائٹ چارٹ آپ نے دیا ہے کہ وہ فالو کریں تو آپ کی جو کڈنی ہے وہ بالکل اچھے سے فنکشن کرے گی, اور وہ بچ سکتے ہیں ڈیالسس سے, ڈیلے کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیالسس سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے. اگر کسی کا 10 سال نکال دیا جائے, اس نے جانا ہو سال بعد ڈیالسس پہ, اور اس کے ہم نکال دیں 10 سال یا 15 سال, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. صحیح. اس ریسرچ کو ہم نے ہارورڈ یونیورسٹی کو دیا ہے, یہ ریسرچ اپنے پاس نہیں رکھی. ہمارا مسئلہ یہی بڑا المیہ کہ پاکستانی ہمارے جو لوگ ہیں, بڑے بزرگ حکیم وغیرہ, جن کے پاس علم تھا, نباز تھے, وہ سارا علم ساتھ لے گئے. بالکل سر, یہ علم اللہ نے دیا ہے, میں نے امریکہ کو دے دیا سر. لیکن مینز بھی تو پہلے نہیں ہوا کرتے تھے نا ہمارے پاس. انفارچونیٹلی ایک ایرا ہوا کرتا تھا کہ ہمارے پاس سارے اسکالرز ہوتے تھے, رائٹرز, انٹلیکچوئلز ہوتے تھے, اور وہ جو ہے ہم نے فردر اس کو ٹرانسفارم بھی کیا اپنی انفارمیشن پر. لیکن ایک ایسا ایرا بھی آیا ہم پر جہاں پہ ہمارے جتنے بھی قابل لوگ تھے ان کی انفارمیشن بس ان کے انتقال کے بعد وہ ختم ہو گئی. اب دوبارہ ہم سوشل نیٹ ورکنگ کی طرف, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, جو کمیونیکیشن کا پروسیس ہے وہ بہت مضبوط ہو گیا ہے. تو جس طرح آپ ہارورڈ یونیورسٹی کی طرف جو ہے آپ نے رخ کیا, آپ کو بلایا جا رہا ہے, آپ کی ریسرچ جو ہے اس سے دنیا میں الحمدللہ مستفید ہوں گے لوگ. تو یہ ایک کمیونیکیشن کا پروسیس ہے جو نہیں رک رہا. اس میں ضرورت ہے. یہ دیکھیں, اگر اللہ نے کوئی ایسا فارمولا دیا, ہم نے ایک فارمولا بنایا جس سے ہم لوگوں کو ڈیالسس کو ڈیلے کر لیتے ہیں, 4 سال, 10 سال, 15 سال. میرے پاس 10,000 لوگ موجود ہیں جی. ہارورڈ یونیورسٹی نے صرف 50 بندے مانگے ہیں. آپ انہوں نے کہا صرف 50 بندے ہمیں شو کر دیں, بہت دور ہے, ہمیں 50 بندے شو کریں. میں نے 50 بندے شو کر دیے ہیں. اس میں کچھ کینیڈا کے لوگ ہیں, کچھ امریکہ کے لوگ ہیں, کچھ انگلینڈ کے لوگ ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں. وہ اپنی ریسرچ کے لیے لوگوں کو لے جانا چاہ رہے ہیں جن کا 10 سال ہو گئے ڈیالسس نہیں ہوا, اور 10 سال پہلے ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا, 15 سال پہلے کہہ دیا تھا.
ہم نے روکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے پاس رکھیں گے 6 ہفتے, ان پہ ریسرچ کریں گے لوگوں پہ, ان کے نیفرونز دیکھیں گے, سی ٹی اسکین کریں گے, RFT ٹیسٹ, اور ٹیسٹ جو بھی, وہ اپنی ریسرچ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ بات سچی ہے اور یہ لوگ ابھی تک بچے ہوئے ہیں 2003 سے 2021 تک ابھی تک ڈائلسس بھی نہیں گئے, تو یہ فارمولا دیں آپ, اس کو لانچ کرتے ہیں پوری دنیا میں. جیسے پینسلین ایجاد ہوئی اور چیزیں, میں نے کہا لے لیں, میں دینا چاہ رہا ہوں, لیکن میں کچھ لینا چاہ رہا ہوں, رائلٹی لوں گا. میں نے پاکستان کے اندر 100 ڈائلسس سینٹر بنانے ہیں اور فری بنانے ہیں. زبردست. 6 بنا دیے ہیں, 7واں اگلے ماہ 27 جولائی کو اوپننگ ہے سرائے عالمگیر کے اندر. 3 ڈائلسس سینٹر اور نئے بن رہے ہیں مظفر آباد میں, خوشاب کے اندر, اس کے بعد کوئٹہ کی باری ہے, پھر پشاور کی باری ہے. یہ میرے خواب ہے کہ میں نے سینٹر بنانے, اور اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں. ابھی اس وقت کوئی 8 ملین کا خرچہ ہے ہمارا ایک ماہ کا, تو 80 لاکھ روپے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ہر ماہ. یہ 80 لاکھ سے ڈائلسس لوگوں کے ہو رہے ہیں, وہ فری ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی خدمت ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. ڈائلسس سینٹر ہم ایک علیحدہ جو کام کر رہے ہیں خدمت کا, ہماری جو فاؤنڈیشن ہے رحمان فاؤنڈیشن, اور جو میں ہربل سے علاج کر رہا ہوں, الکلائن کے اوپر, ایسڈ کے اوپر غذائی چارٹ بنایا 2.5 سال کی محنت سے, کہ کون سی چیز ہمارے جسم میں جا کے کیا کرتی ہے, کون سی چیز کے کھانے سے پوٹاشیم بڑھتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی, یہ اسی پوائنٹ کو اگر ہم دیکھیں میڈیکلی, ڈاکٹرز انیشلی تو نہیں مانتے تھے جو خوراک کا اثر ہوتا ہے, جس طرح الکلائن ہے, وہ ایسیڈک ہے خوراک, اس کو تو ڈاکٹرز انیشلی نہیں مانتے تھے. کیا اب ڈاکٹرز اس کو ایکسیپٹ کرنے لگے اس فیکٹ کو کہ جو خوراک ہے اس کے فیکٹس ہوتے ہیں, یہ گرم اور ٹھنڈا ہوتا ہے؟ بالکل سر, اصل میں دنیا اصل کی طرف واپس آ رہی ہے. باہر میں نے دیکھا ہے امریکہ, کینیڈا, باہر کے ملکوں میں لوگ ہربس کی طرف آ رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. جو ہلدی کا اثر 1400 سال پہلے تھا نا, ہلدی وہی آج فنکشن کر رہی ہے. ابھی لوگ اس طرف واپس آنا شروع ہو گئے. کیمیکل ہے نا باقی چیزیں, میڈیکل میں جو میڈیسن, کیمیکل کو چھوڑ کے لوگ اس طرف آ رہے ہیں, اور آرگینک کی طرف آ رہے ہیں, ہربس کی طرف آ رہے ہیں. یہ جو ہم علاج کر رہے ہیں, میں ہربل طریقے سے علاج کر رہا ہوں, غذاؤں سے علاج کر رہا ہوں. میں نے 2.5 سال لگائے ہیں, غذائی چارٹ بنایا ہے. ہم چاہیں گے یہ ناظرین کو دیں, اس پہ بھی یہ ویب سائٹ پہ, ہماری ویب سائٹ ہے رحمان فاؤنڈیشن, اور اس پہ لیا جا سکتا ہے. بڑی محنت سے بنا ہے کہ کون سی خوراک ہمارے جسم میں کیا کرتی ہے. اس پہ بھی ہم ایک پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ہربلسٹ ہیں سر, اور میڈیکل کی کافی اچھی انفارمیشن ہے ان کے پاس. انہوں نے آج ہمیں کڈنی کے حوالے سے بہت ڈیٹیل بتائیں, کیا سمٹمز ہوتے ہیں, کیا ریزنز ہوتے ہیں, اور کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے کڈنی ڈسفنکشن کی طرف آتی ہے. انہوں نے آج ہمیں RFT ٹیسٹ کے حوالے سے بھی بتایا کہ RFT ٹیسٹ کیوں کرانا ضروری ہے. پاکستان میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے انفارچونیٹلی, جہاں پر فری انہوں نے رحمان میڈیکل سینٹر میں ایک اپرچونٹی رکھی کہ آپ آئیں, اپنا RFT کروائیں اور اپنے گردوں کو چیک کریں کہ کس حد تک وہ اور کیسے فنکشننگ کی طرف آ رہے ہیں. لیکن پورے کراچی میں سے انفارچونیٹلی صرف 5 لوگ گئے سینٹر. اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو کڈنی کی طرف سے کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں, اور اگر آپ کو نہیں بھی لگتا تو بھی اپنی ہیلتھ کو اچھے سے جاننے کے لیے, جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتا ہے, آپ ضرور RFT کی طرف جائیں اور اپنے ٹیسٹ کروائیں. اپنی غذا کا خیال رکھیں, اپنی خوراک کا خیال رکھیں, آرگینک اشیاء کی طرف آپ زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.